शहर और राहिल सिकंदर के दरमियान हमेशा से तल्खियाँ और नोक झोंक रही थी। शहर को राहिल की सख्ती और रोक टोक से शदीद नफरत थी, मगर एक गलत फहमी ने दोनों की जिंदगी बदल दी और वो एक ऐसे निकाह में बंध गए जिसे शहर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश समझती थी। मगर वक्त के साथ यही नफरत एक खूबसूरत मोहब्बत में बदलने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दिलावेज। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ, जहाँ एक गलत फहमी से शुरू होने वाला रिश्ता मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान बन जाता है। शहर का गुस्से से बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि राहिल सिकंदर नामी इस शख्स का मुंह नोच डाले, जो बदकिस्मती से उसका कज़न था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो ताईजान को शादी के कपड़े दिखा रही थी कि वो वहां पर आ गया। ये किस तरह का बेहुदा लिबास खरीदा है। एक लम्हे के लिए तो शहर ने सोचा कि इसे कमरे से ही निकाल दे। जहाँ पे वो होती थी ये वहीं पर चला आता था। आखिर इसको मसला क्या है? लेकिन अगले ही लम्हे खुद पर काबू पाते हुए बोली, क्या मतलब है? कितना अच्छा तो है, क्या ये कपड़े प्यारे नहीं हैं? उसने फौरन से ताईजान को बहस में धकेला। वो जो वहाँ से खिसकने का सोच रही थी, शहर के सवाल पर फौरन बोल बैठी, बेटा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन स्लीवलेस कपड़े पहनोगी तो लोग बातें बनाएंगे। हैरान होने की बारी अब शहर की थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ताईजान उसके इन्हीं कपड़ों की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रही थी और उसे कह रही थी कि ये पहनकर तुम सबसे नुमाया नजर आओगी। मगर अब अपने बेटे के आ जाने पर फौरन से उन्होंने पैंतरा बदल लिया था। अम्मी जान, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि इस किस्म के बेहुदा लिबास पहनोगी तो लोग बातें करेंगे और मुआशरे में हमारी एक इज्जत है। मैं कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। चलो उठाओ सारे कपड़े और इन्हें आग लगा दो। मैंने 50,000 के 3 जोड़े खरीदे हैं, वो हलक के बल चिल्लाई थी। मुझसे 1 लाख ले लो, मगर इन कपड़ों को आग लगाओ। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से जा चुका था, जबकि शहर पाँव पटकती हुई कमरे में वापस आ गई। उसकी आंखें तेजी से आंसू बहा रही थी। वो नमल के साथ अब अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी, ये जाने बगैर कि जिसकी शान में वो बातें कर रही है वो उनके पीछे ही खड़ा है। अगर तुम्हारे दिल की भड़ास निकल गई हो तो मेरे साथ चलो। जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनकर उसका दिल मजीद बैठ गया। उसे शर्मिंदगी के मारे अपनी गर्दन झुका ली। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर राहिल सिकंदर की तरफ देख सके। नमल, उसे 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर भेजो। अपनी बहन से मुखातिब हुआ। जी भाई, मैं अभी भेजती हूँ। अपनी मुस्कुराहट छुपाती हुई नमल उठी और उसकी तरफ बढ़ गई, जो यूं नजरें झुकाकर खड़ी थी जैसे कभी भी सर उठाने का इरादा ना हो। क्या कर रही हो? भाईजान बाहर बुला रहे हैं। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ना पहुंची तो वो फिर से गुस्सा करेंगे। उसने शहर का बाजू पकड़कर झंझोड़ा। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? क्या मेरी कोई हस्ती नहीं है? क्या मेरे ख्वाब नहीं है? क्या मेरे कोई एहसासात नहीं है? उसकी बात का जवाब देने की बजाय वो फट पड़ी। नमल ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा भाई हर वक्त मुझ पर रोब जमाता है, जैसे मुझे अपनी मुलाजमा समझ रखा है। अगर तुम्हारे बाबा ने मुझे इस घर में पनाह दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ काम करवाना शुरू कर दे। शहर बहुत ज़्यादा बेजार नज़र आ रही थी। अब क्या हो गया है शहर? तुम बहुत ज़्यादा बेजार नज़र आ रही हो, मुझे बताओ। नमल ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। ये तो उसका घर था, आए रोज़ का ड्रामा था। राहिल सिकंदर शहर को कोई ना कोई बात कह देता, जिसको वो हफ्तों हफ्तों सोचती रहती और रोती रहती। इस दौरान वो घर के हर फर्द से बात नहीं करती थी। नमल राहिल सिकंदर की वजह से समझाते हुए बोली, देखो भाई, अगर तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कहते हैं ना। तुम खुद सोचो, हमारे घर में शादी नहीं हो रही है, बल्कि दूर के रिश्तेदारों में शादी है। वहाँ जाकर तुम इस तरह का लिबास पहनोगी तो लोग वाकई बातें बनाएंगे, और हम ये भी नहीं जानते कि लोगों की जहनीत कैसी है। और ये भी तो सोचो कि शादी गांव में हो रही है। वो उसे पास बिठाते हुए नरमी से समझा रही थी। शहर मुंह बनाते हुए बोली, ये सारी बातें तुम्हारा भाई भी तो प्यार से कह सकता था, मगर उसे तो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करना होता है। और एक बार मेरी शादी होने दो,
मैं कभी भी मुड़कर इस घर की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगी। इस वक्त वो हद से ज्यादा गुस्से में थी। बाहर राहील गाड़ी में बैठा सहर का इंतजार कर रहा था। सहर ने गुलाबी रंग का एक सादा सा सूट पहना हुआ था, जिसमें उसका खूबसूरत चेहरा खिल रहा था। वो सादगी में भी गजब ढाती थी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, नमल की हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनकर वो रुक गई, जो कह रही थी, सहर, दुपट्टा भी साथ ले जाओ, वरना एक बार फिर से कयामत आ जाएगी। तुम अपने हुस्न से वाकिफ हो, फिर इस तरह के हथकंडे क्यों करती हो? बाकी आवाम पर बिजलियां गिराती हो। नमल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मुझे दुपट्टा करना बहुत बुरा लगता है। जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने शौहर के साथ अमेरिका सेट हो जाऊंगी और फिर वहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी। वो कम उम्र नहीं थी, लेकिन हद से ज़्यादा नादान थी। ठीक है, शादी के बाद जो मर्जी करना, लेकिन यहाँ फ़िलहाल भाई के असूलों के मुताबिक चलो। दुपट्टा सर पर लिए वो तेज़ी से घर से बाहर निकली थी, जहाँ पर राहील सिकंदर अपनी वेगो डाले में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो पीछे वाली सीट पर बैठने लगी तो कड़कदार आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, जल्दी से आगे आकर बैठो। और मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, इसलिए मैं पीछे ही बैठूंगी। वो भी अपने नाम की थी। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ज़बरदस्ती अगली सीट पर बिठाऊं तो मुझे कोई मसला नहीं है। यह कहकर वो गाड़ी से नीचे उतर आया था कि वो फौरन से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था। वो अपनी बेशरम कज़न से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसका कज़न जो भी कहता है वो करके दिखाता है, इसलिए वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हम कहाँ पर जा रहे हैं? उसने निगाहें चुराते हुए कहा। तुम्हारी शॉपिंग करने जा रहे हैं, मगर मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे घर वापस जाना है। राहील सिकंदर ने फिर से उसे घूरा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी, मगर उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। मोहतरमा, मुझे आपकी सारी बातें सुनाई दे रही हैं। मुझे पता है कि आप मेरी शान में कसीदे सुना रही हैं। अगर मैं खामोश हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करना शुरू कर दें। वो ये सुनकर ताक खा कर रह गई। या अल्लाह, इस इंसान के कान कितने तेज हैं। ये बात उसने अपने दिल में कही थी, क्योंकि ऊंची आवाज़ में कहने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। थोड़ी सी देर के बाद दोनों शहर के बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंचे। उसने अपनी कज़न को बहुत कीमती ड्रेसेस लेकर दिए। वो सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के थे, लेकिन बड़े दुपट्टों के साथ थे। जो भी ड्रेस उसके लिए खरीदता, उसके साथ उसे ये बात भी कहता कि औरत की इज्जत पर्दे में छुपी हुई है। तुम कितना ही महंगा लिबास क्यों ना पहनो, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी तुम्हें गलत नज़रों से ना देखे। अगर किसी की नज़र तुम पे जाए तो तुम्हारे लिबास की वजह से वो तुम्हारी इज्जत करे। जो लड़कियां अपनी नुमाइश करवाती हैं, उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता, बल्कि सब लोग उन्हें शो पीस समझते हैं। तुमने लोगों के लिए शो बनना है। वो भड़बड़ाता बड़ा होने के नाते उसे समझा रहा था, लेकिन वो दिल ही दिल में उसे गालियां दे रही थी। उसे हर वो इंसान जहर लगता था जो अच्छी बातें करता था। उन दोनों को शॉपिंग करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब सहर को अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहाँ फारूक खानजादा खड़ा था। हेलो, कैसी हो तुम? पुरजोश होकर वो उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा, इस बात से मुकम्मल अनजान कि वो इस वक्त अपने साथ खड़ूस कज़न के साथ आई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। खैरियत तो है ना? बल्कि मैंने तुम्हारे नंबर पर काफ़ी कॉल्स भी की थी, मगर तुम्हारा नंबर ही बंद जा रहा था। इससे पहले कि कोई जवाब देती, वो किसी के हाथ ने उसका बाजू एक झटके से पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींचा, और उसका सर जोर से राहील सिकंदर के सीने से टकराया। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। फारूक के सामने उसे राहील सिकंदर से इस तरह की हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फारूक, जो कि अपने नाम का एक था, बहुत बड़े जागीरदार का बेटा था। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था, जबकि उसने राहील सिकंदर का ये रवैया देखा तो हक दंग रह गया। ये क्या किया तुमने? इस तरह सहर को हर्ट क्यों किया? अरे, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? वो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो उसका गिरेबान पकड़ता, राहील सिकंदर के गार्ड्स वहां पर आ गए। उन्होंने फारूक को पकड़ लिया। सिकंदर ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम इसे लेकर वहां पहुंचो, मैं थोड़ी देर में तुम लोगों के पास आता हूँ।
انتہائی سنجیدگی سے یہ بات کہتے ہوئے اس نے مضبوطی سے اپنی نادان کزن کا بازو پکڑا تھا۔ اس نے مزید شاپنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب اس کا رخ گھر کی طرف نہیں بلکہ اپنے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ اس کے غصے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ فاروق کے حوالے سے کوئی بات کر سکتی۔ اسے اپنی نادانی پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابھی مہینہ پہلے تو راحیل سکندر نے اسے لڑکوں سے دوستی رکھنے سے منع کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ وہ کسی بھی لڑکے سے دوستی نہ کرے، لیکن آج پھر وہ کیسے اتنا بڑا بلنڈر مار سکتی تھی، وہ بھی راحیل سکندر کے سامنے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، مگر راحیل سکندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پلیز پلیز آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فکر مت کرو، تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، کسی گہری اور عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح، وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ جب پہنچ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اب کسی قسم کا سوال نہ کرنا ورنہ تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ دونوں راحیل سکندر کے فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے، جہاں راحیل سکندر کے پہلے سے کچھ دوست موجود تھے۔ وہ دلاور بھائی کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دلاور بھائی سے کچھ پوچھ سکتی۔ انہیں دیکھ کر وہ بھی ان کی طرف آ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ اس نے راحیل سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں جو کچھ میں نے سمجھایا ہے وہ کرو۔ اس سے زیادہ سوچنے کی اور میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی کوشش مت کرنا اور جرات بھی مت کرنا۔ اگر تمہارے بابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیں گے، کیونکہ تمہاری منگنی پہلے سے تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہو چکی ہے۔ اس بات سے نہ صرف وہ واقف تھی بلکہ پورا خاندان ہی اچھی طرح سے واقف تھا۔ راحیل سکندر کی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتا ہوں، تم بس جلدی سے مولوی صاحب کا انتظام کرو۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اپنے دل کا ڈر دور کرنے کے لیے اس نے راحیل سکندر سے سوال کیا، کیا یہاں کسی کا نکاح ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہاں ہم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی جانب بڑھی۔ راحیل سکندر نے اس کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کھینچا۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو تمہیں ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر دوں گا۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ ہر قسم کی نرمی سے پاک تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اپنی حدود کو کراس مت کرنا۔ جو باتیں سمجھاتا ہوں وہ سمجھو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ لیکن مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، مجھے آپ سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میرا بس چلے تو میں آپ کو جان سے مار دوں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر بے خبر کہ وہ راحیل سکندر کو اس کے سارے دوستوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی آگے پیچھے ہو گئے۔ اب لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی کھڑے تھے۔ تم مجھ سے نفرت کرو گی تو اس میں صرف اور صرف تمہارا ہی نقصان ہے، اور اگر مجھ سے محبت کرو گی تب بھی تمہارا نقصان ہے۔ مجھے تمہاری کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر آپ مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں میری زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہینا کو بلایا اور ہدایت دی کہ بی بی صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، انہیں اچھی طریقے سے تیار کرو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 30 منٹ کا وقت ہے۔ 30 منٹ کے بعد یہاں پر مولوی صاحب آ جائیں گے اور نکاح کی رسم شروع کی جائے گی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں فاروق کی آواز گونجنے لگی، جس نے ابھی 1 مہینہ پہلے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے پیرنٹس کو اس کے گھر بھیجے گا اور اس کا رشتہ مانگے گا۔ وہ اور فاروق ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ کسی نہ کسی وجہ سے اس کا رابطہ نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔
فاروق نے پہلے تو سوچا کہ اس کے گھر جا کر اس کی خیریت دریافت کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جاگیردار کزن کسی قسم کا کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کوئی تیسری بار یہ جملہ ادا کیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک خاموش بیٹھی فرش کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ راحیل سکندر تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کافی مطمئن نظر آ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ ہاں ہی کرے گی۔ جی مجھے نکاح قبول ہے، اس نے تیسری بار کہا۔ سب لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے اور راحیل سکندر کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ ہینا اسے لیے ایک بار پھر کمرے میں پہنچ گئی تھی جہاں اسے تیار کیا گیا تھا، مگر اب اس کمرے کو پھولوں سے بھی سجایا گیا تھا۔ آج وہ اپنی مرضی کے خلاف ایسے شخص کے نکاح میں آ گئی تھی جس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جس سے بھی محبت کرتی تھی، وہ شخص، وہ انسان اس سے دور ہو جاتا تھا۔ پہلے اس کے ماں باپ اس سے چھن گئے اور اب فاروق۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ انسان مغرور چال چلتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ اب وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب جا رہا تھا، اسے اپنے دل کی دھڑکن منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس نے ابھی یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ اس ظالم شخص نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب تو تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتی۔ تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک تم پر حق رکھتا ہوں۔ اب تم صرف اور صرف میری ہو۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اس نے ایک چھوٹا سا احتجاج کیا۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ سا مسکرایا۔ تم بے شک اس بات سے انکاری ہو، لیکن وہ تمام گواہ ہمارے نکاح کی گواہی دینے کے لیے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس نے نکاح نامہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ اب اس کے بعد بھی تمہاری انکار کی کوئی گنجائش بنتی ہے کیا؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں راحیل سکندر، میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ راحیل نے سحر کے ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگا، تمہیں آزادی دی، اگر چاہو تو مجھے جان سے مار دو، میں کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کروں گا، بلکہ اف تک نہیں کروں گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں آپ سے طلاق لے لوں گی اور بہت جلد فاروق کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، راحیل سکندر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اگر دوبارہ کبھی میرے سامنے اس ذلیل مرد کا نام لیا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں لوں گی اس کا نام، ہر بار لوں گی۔ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں اور صرف وہی مجھ پر حق رکھتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نادانی میں کس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہی ہے۔ راحیل سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر پھر سے اپنی جانب کھینچا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ وہ اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سکندر کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ اس کے شکنجے میں کسی چڑیا کی مانند پھنسی ہوئی تھی اور پھڑپھڑا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت سے بولی۔ پہلے تو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے حالات دیکھ کر مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ تم پر اپنا حق ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح تمہیں اپنی اوقات بھی یاد رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس پر دوبارہ حاوی ہونے لگا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی نظر صوفے پر پڑی جہاں وہ گھٹنوں میں سر دیے ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ اس کے چہرے کو بھی ڈھانپے ہوئے تھے۔ راحیل سکندر نے ایک گہرا سانس لیا اور آ کر اپنی بستر پر بیٹھا۔ وہ اس وقت شرٹ سے پاک تھا۔ رونا بند کرو اور ادھر آؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سحر نے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں اور مزید نشیلی لگ رہی تھی۔ اگر اس طرح سے دیکھتی رہی تو میں پھر سے اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے نہیں لگ رہا کہ تم ایک بار پھر سے وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہو جو کل رات ہوا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا، جبکہ شرمندگی اور غصے کی وجہ سے
سحر کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 سیکنڈ ہے لڑکی۔ ایک ایک کر کے اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ ابھی اس نے 4 ہی بولا تھا کہ وہ تیزی سے اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ راحیل سکندر نے ایک بار پھر سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا اور اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ سحر کے آنسو اس کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جس سے آپ بے تحاشا نفرت کرتے ہوں اور جس کا لمس بھی آپ کو زہر لگتا ہو، ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کل رات کے لیے جو کچھ بھی ہوا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ تم نے مجھے غصہ ہی اتنا دلا دیا تھا کہ میں بے قابو ہو گیا اور اپنی پرسنالٹی کے خلاف جا کر پہلی بار کسی سے معافی مانگ رہا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جو مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ چیز راحیل سکندر کے لیے بہت مشکل تھی، مگر سحر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس ظالم انسان نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنا حق لیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے دکھ بھری آواز میں کہا، مگر اس کے باوجود تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اگر آپ کی امی کو اس بارے میں پتہ چلا تو نہ صرف آپ کو جان سے مار دیں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی وہ لوگ گھر سے نکال دیں گے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر جویریہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو میں اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ دراصل جویریہ اس کی منگیتر تھی اور راحیل سکندر اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی آپس میں باتیں کرتے رہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے لیٹی رہی تھی۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا، جیسے کل رات کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے وہ گہری نیند سو گئی۔ راحیل سکندر نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جان، میں بہت جلد تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی محبت تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ سے اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا، اس کا دل خوشی سے کھلتا تھا۔ آخر کوئی انسان کیسے اتنا پسند آ سکتا تھا؟ راحیل سکندر نے بے ساختہ سوچا، مگر وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ سختی کرتا تھا۔ کل رات بھی وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہتا تھا، مگر اس کی معصومیت اور اس کا حسن دیکھ کر اپنی سختی کو مکمل طور پر نظر انداز کر گیا تھا اور پیار سے اس کے حسن کو تہذیب بخش رہا تھا۔ اسے بہت عقیدت، بہت عزت سے چھوا تھا، جو کہ وہ خود بھی تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، مگر پھر بھی اس سے ناراض تھی اور اس پر غصہ تھی، کیونکہ اس نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر یہ سب کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر شام کے وقت سو کر اٹھی۔ اس نے دیکھا راحیل سکندر ابھی تک اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور موبائل یوز کر رہا ہے۔ اس کا سر ابھی تک راحیل سکندر کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ دراصل اسے ایک ہی پوزیشن میں سونے کی عادت تھی۔ راحیل سکندر نے اپنے بازو نہیں ہٹائے تاکہ اس کی زوجہ محترمہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ کیا تمہیں نیند اچھے سے آئی؟ پوری ہوئی تمہاری نیند؟ راحیل سکندر نے پھر سے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار وہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ جی ہو گئی تھی پوری، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی۔ راحیل سکندر کو گھر سے کوئی ہزاروں کے حساب سے کالز آ چکی تھی۔ دراصل کل رات وہ دونوں ہی غائب ہو گئے تھے اور اب سب ان دونوں کے بارے میں پریشان تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کو کال کی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ اور سحر کہاں پر ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا، کیونکہ ان کی بھتیجی انہی کی ذمہ داری تھی۔ بھائی نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی ان کے حوالے کی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ ابا جان، میں اپنے فارم ہاؤس پر موجود ہوں اور سحر اپنی دوست کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کس کی اجازت سے اپنے دوست کے گھر گئی ہے؟ اسے اندازہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے کتنا پریشان ہیں؟ جنید صاحب غصے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ انہیں کبھی کبھار غصہ آتا تھا، لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو کوئی بھی ان کے سامنے بات کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ابا جان؟ اس کا ایک بہت ضروری پیپر تھا، اس کی تیاری کرنی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ان دنوں میں بزنس کی وجہ سے کتنا بیزی ہوں، اس لیے مجھ سے کہا کہ میں اسے اجازت دے دوں۔ دراصل آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا تھا۔ اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے مت ڈانٹ دیجیے گا۔ تم اسے لے کر فوراً گھر پہنچو۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔
اب وہ اسے لے کر واپس حویلی آ گیا تھا۔ اب شہر کے دل کے حالات بدلنے لگے تھے۔ اسے یہ گھر پہلے جیسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تایا جان کو اس نے وہی کہانی سنائی جو اسے راحیل سکندر نے سنانے کے لیے کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل میں آیا کہ وہ راحیل سکندر کا پول ان کے سامنے کھول دے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ اسے بہت ہوشیاری سے کام لینا تھا، اس کے چنگل سے باہر نکلنا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، رشتہ داروں کی شادی بھی قریب آتی جا رہی تھی، جب ایک دن جویریہ ان کے گھر چلی گئی۔ اسے دیکھ کر شہر کے دل میں ایک دم سے نفرت بھر گئی تھی۔ شادی ایک فطری عمل تھا۔ کیسی ہو چھوٹی لڑکی؟ اور تمہارے راحیل سکندر بھائی کہاں ہیں؟ جویریہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ وہ میرے بھائی نہیں ہیں، شہر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جویریہ کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر شہر کو اپنی بات کی صفائی پیش کرنے لگی اور کہنے لگی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے یار، ہم سب لوگ تمہارے اپنے ہی ہیں۔ جویریہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ ایموشنل ہو رہی ہے، اس لیے ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دینے لگی۔ مجھے بتاؤ، راحیل اس وقت کہاں پر ہے؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آفس کا کام کر رہے ہیں۔ جویریہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سحر زور زور سے کچن میں برتن پٹکنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اپنا غصہ کس پر نکال رہی ہو؟ نمل بھی اس وقت کچن میں آئی تھی۔ کسی کا غصہ کسی پر نہیں، وہ غصے اور تیزی کے عالم میں بولی۔ چلو ٹھیک ہے، نمل یہ کہہ کر اپنے لیے کافی بنانے لگی، جبکہ سحر کا دھیان بار بار اسی کمرے کے بند دروازے کی طرف جا رہا تھا جس کے اندر تھوڑی ہی دیر پہلے جویریہ گئی تھی۔ اس کے اندر حد سے زیادہ بے چینی کیوں ہو رہی تھی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ کچھ بھی سوچے بغیر وہ تیزی سے راحیل سکندر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازے پر دستک دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں تک اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جویریہ اس وقت راحیل سکندر کے اوپر گری ہوئی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر دونوں نے بے ساختہ شہر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ راحیل سکندر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور جویریہ کو سائڈ پر کر دیا۔ اس نے اس بات پر بھی توجہ نہیں دی کہ جویریہ زمین پر گری ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ اس وقت اسے صرف اور صرف شہر کا ہی خیال تھا۔ دیکھو، تم جو کچھ بھی سمجھ رہی ہو غلط ہے، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بھاگا تھا، مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ جویریہ کو راحیل سکندر کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس لڑکی کو صفائی پیش کر رہی ہیں؟ تم ابھی اور اسی وقت اپنا منہ بند کرو اور میرے کمرے سے باہر نکلو۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں نہ آیا کرو۔ وہ اب اس پر چلا رہا تھا۔ کیوں نہ آیا کروں؟ میں تمہاری منگیتر ہوں اور تم پر حق رکھتی ہوں، جب چاہے یہاں پر آ سکتی ہوں۔ منگیتر ہو تو منگیتر ہی رہو، میری بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن تم سے نکاح کروں گا اس دن یہ سارے حق جمانا۔ فی الحال اپنی اوقات میں رہنا سیکھو اور ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو، ورنہ تمہیں دھکا دے کر نکالوں گا۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتا۔ وہ خود ہی باہر چلی گئی۔ شام کے وقت راحیل سکندر کو ایک بار پھر جنید صاحب کے کمرے میں حاضر کیا گیا۔ تم نے جویریہ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ انہوں نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بلکہ اس نے بدتمیزی کی ہے۔ آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی بھی انسان کا آنا جانا پسند نہیں ہے، اور وہ بھی بغیر اجازت کے۔ پھر یہ کیوں میرے کمرے میں اجازت کے بغیر داخل ہوئی؟ بیٹا، یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ اما بیگم تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ مگر ابھی ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ جس دن نکاح ہوگا اس دن میں اسے اپنی بیوی بھی مان لوں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے شہر کو ایک بار پھر نہیں دیکھا تھا۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا، اسے کہیں نظر نہ آئی۔ رات کے وقت جب وہ اس کے کمرے میں گیا تو اس کا کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے نمل سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جان، وہ تو اپنی نانی جان کے گھر چلی گئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کس کی اجازت لے کر یہاں سے گئی ہے؟ ہمیشہ ہی تو وہ جاتی رہتی ہے۔
اسے بابا جان نے اجازت دی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ راحیل سکندر کو حیرانگی ہو رہی تھی۔ کون سا اس کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ ہے؟ آپ خود ہی اس پر روب جماتے رہتے ہیں۔ نمل نے جیسے آج فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اپنے بھائی کو دو ٹوک انداز میں جواب دے دے گی۔ مجھے تم ایک بات بتانی تھی، مگر وعدہ کرو تم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک شرط ہے، پھر نہیں بتاؤں گی، اگر مجھے منہ بند کرنے کے پیسے دے دیے جائیں تو۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ کبھی تم نے کوئی کام پیسے لیے بغیر کیا ہے؟ کبھی انسانیت کے ناطے تم نے کسی کی مدد کی ہو؟ اپنی بہن کی عادت سے واقف تھا وہ، اس لیے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مسلم غصہ دکھانے لگا اور پوچھنے لگا، معاف کرنا، پیسوں کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اگر آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے ہیں تو مجھے بتائیں، اگر نہیں ہے تو پھر نہ صحیح۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ راحیل سکندر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ زیادہ نہیں، بس کوئی 3,05,000۔ تم ہوش میں تو ہو لڑکی؟ حیران ہونے کی باری اب راحیل سکندر کی تھی۔ جی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ مجھے بتاؤ اتنے زیادہ پیسوں کا تم کیا کرو گی؟ کیونکہ تمہارا مشن جانے بغیر تو میں کبھی بھی اتنی رقم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے آئی فون لینا ہے۔ اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو آئی فون نہیں خرید سکتی۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام کل شام تک ہو جائے گا، مگر مجھے صبح کے وقت چاہیے۔ وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تم صبح سو کر اٹھو گی تو تمہارے بیڈ پر تمہارا آئی فون پڑا ہوگا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ وہ یکدم ہی پرجوش ہو گئی۔ جی بتائیں، میں آپ کی بات سنوں گی، آپ کو اچھا مشورہ دوں گی اور یہ بات اپنے دل میں دفن کر کے رکھوں گی۔ وہ جیسے اس پر احسان کر رہی تھی۔ میں نے سحر سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ کوئی جملہ نہیں تھا بلکہ ایک بم تھا جو نمل کے سر پر آ کر گرا تھا۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کی منگنی جویریہ سے ہو گئی ہے اور بابا تو بہت جلد دونوں کی شادی کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو اس سے نکاح کرنا ہی تھا تو اب گھر والوں کو بتا کر لیتے۔ یہ چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے سحر سے بھی یہ امید نہیں تھی۔ دیکھو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے اس سے نکاح زبردستی کیا ہے۔ اب کی بار راحیل سکندر نے اپنی غلطی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ کیسے جذباتی ہو گیا تھا اور جذبات میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تھوڑی دیر پہلے والی غلط فہمی کے بارے میں بتایا جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بابا سے بات کرتی ہوں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ جا کر سحر کو واپس لے آئیں۔ اور فوراً سے وہ اٹھا اور سحر کو لینے کے لیے نانی کے گھر چلا گیا۔ سحر بالکل بھی آنے پر رضامند نہیں تھی، لیکن وہ نانی کو بھی کیا بتاتی، اس لیے چپ چاپ راحیل سکندر کے ساتھ چل پڑی۔ راحیل سکندر سحر کو لیے سیدھے اپنے بابا کے کمرے میں گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جنید صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کا خوف نہیں تھا۔ ابا جان، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہم دونوں کا رشتہ قبول ہے تو ٹھیک، جلدی سحر کی عزت کے ساتھ رخصتی کروا دیں، اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو مجھے بتا دیں، میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ راحیل سکندر یہ بھی جانتا تھا کہ جنید صاحب کبھی بھی اسے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تم یہاں سے جاؤ، میں اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری۔ انہوں نے سحر کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود کافی دیر اپنے بیٹے سے باتیں کرتے رہے۔ تب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ ساری غلطی راحیل سکندر کی ہے اور وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ بوکھلا گیا تھا۔ اس دن کو جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا، کیونکہ وہ شروع سے ہی سحر کو پسند کرتا تھا اور کسی لڑکے کا اس کے ساتھ اٹیچ ہونا اسے برداشت نہیں ہوا تھا، اور اسی ضد میں آ کر اس نے زبردستی سحر سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے ساری بات تفصیل کے ساتھ اپنے بابا کو بتا دی تھی۔ بابا کو پتہ چل چکا تھا کہ سحر بے قصور ہے۔ اماں بیگم اور باقی گھر والوں کے لیے بھی یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ جویریہ نے گھر آسمان پر اٹھا لیا تھا، مگر کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اسے فاروق کی حقیقت کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے اور پھر انہیں دوسرے ملک اسمگل کر دیتا ہے۔
ابھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ فاروق جیسے ذلیل انسان کے چنگل سے وہ نکل آئی، ورنہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ راحیل سکندر کے معاملے میں ویسے بھی اس کا دل نرم ہو چکا تھا، کیونکہ نکاح میں طاقت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دو اجنبیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ کیسی ہیں بیگم صاحبہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو گئی ہیں نا، اور یقیناً آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ اتنی آسانی سے میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا۔ میں آپ سے اس تکلیف کا بدلہ لوں گی۔ ہم آپ کے ادنیٰ سے غلام ہیں، آپ کے حکم کے محتاج ہیں۔ کہاں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر میری کچھ شرائط ہیں۔ جب تک میں نہیں کہتی تب تک آپ میرے پاس نہیں آئیں گے اور مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور میرے ساتھ فری بھی نہیں ہوں گے، اور میرے ساتھ سویا بھی نہیں کریں گے۔ دیکھو اب تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو، راحیل سکندر نے احتجاج کیا۔ آپ کو منظور ہے یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ منظور ہے، حکم سر آنکھوں پر، وہ مسکین سا بولا، مگر جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی۔ لیکن یہ دوری اگلے ہی دن راحیل سکندر نے توڑ دی تھی۔ اس پر اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود اس کے نام کی ہو چکی تھی۔ کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے۔ سحر کو اب راحیل سکندر کی عادت ہو چکی تھی، مگر وہ آج بھی کبھی کبھی اس کے سامنے اپنی پرانی شرائط یاد دلا کر اسے چھیڑ دیتی تھی۔ راحیل بھی مسکرا کر کہتا، بیگم صاحبہ آپ کی وہ شرط تو کب کی ختم ہو چکی ہے، مگر میں آج بھی آپ کی اجازت کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ سحر ہنس کر اس کی طرف دیکھتی اور کہتی، اچھا تو پھر یہ پھول کس کی اجازت سے لائے ہیں؟ وہ پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو اس عورت کے لیے ہیں جس نے میری زندگی کو مکمل کیا ہے۔ سحر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب وہ اسی شخص کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت سمجھتی تھی، اور آج وہی شخص اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکا تھا۔ راحیل نے اس کے آنسو دیکھ کر فوراً کہا، اب رونا نہیں ورنہ میں سمجھوں گا میری بیوی آج بھی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں، اب ناراض نہیں ہوں، بس سوچ رہی ہوں اگر اس دن آپ میری زندگی میں زبردستی نہ آتے تو شاید میں کبھی جان ہی نہ پاتی کہ محبت اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ راحیل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، اور اگر مجھے دوبارہ زندگی ملی تو میں پھر تمہیں ہی چنوں گا، اگر اس بار تمہاری مرضی سے۔ سحر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور میں اس بار خود آپ کا ہاتھ تھاموں گی۔ ان دونوں کی مسکراہٹ کے درمیان وہ تمام تلخیاں کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ کبھی جس رشتے کی بنیاد غلط فہمی، غصے اور ضد پر رکھی گئی تھی، آج وہی رشتہ محبت، اعتماد اور احترام کی سب سے خوبصورت مثال بن چکا تھا۔ راحیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، سحر، لوگ کہتے ہیں محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اصل محبت وہ ہے جو وقت کے ساتھ ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، اور ہماری محبت؟ راحیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، ہماری محبت وہ کہانی ہے جس کا آغاز شاید غلط تھا، مگر انجام اللہ نے بہت خوبصورت لکھا تھا۔ سحر نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دونوں خاموشی سے سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگے۔ اس شام سورج بھی کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے آسمان بھی ان دونوں کی محبت کی گواہی دے رہا ہو، اور یوں ایک ایسی محبت کی داستان ختم ہوئی جو نفرت سے شروع ہوئی، آزمائشوں سے گزری اور آخر کار دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ خوبصورت ناول؟ امید ہے آپ کو سحر اور راحیل سکندر کی یہ محبت بھری داستان ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ناول کا کون سا کردار اور کون سا لمحہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، نئے کرداروں اور نئے جذبات کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔